बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका नसार। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त मरकज़ गुफ्तगू कैप्टन सफ्दर की गिरफ्तारी, उससे पहले के मामलात और उसके बाद की सूरत हाल बनी हुई है। तमाम सियासी जमातें जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा हैं वो सरापा एहतजाज नजर आती हैं। आज सुबह ही साबिक प्राइम मिनिस्टर और PMLN के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनके साथ एहसन इकबाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके अंदर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली के ऊपर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। सवालात उठ रहे हैं कि वजीर आजम साहब क्यों इस बात पर, इस तमाम मामले के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहे। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक शफाफ इंक्वायरी की यकीन दहानी दिला सकते हैं तो वजीर आजम साहब क्यों नहीं। लेकिन सवालात दूसरी तरफ से भी उठ रहे हैं और हुकूमत भी कुछ सवालात उठा रही है। वो कुछ सवालात मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के सामने रखने जा रही हूँ, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, PMLN के जनरल सेक्रेटरी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अब्बासी साहब, आपकी सुबह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने चादर चार दीवारी के तकद्दुस की बात की। सबसे पहले इसी हवाले से बात कर लेते हैं। शिबली फराज साहब कहते हैं कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस सिर्फ क्या मरियम नवाज साहिबा के ऊपर सादिर आता है? क्या ये वो मॉडल टाउन की खवातीन के ऊपर नहीं उसी तरीके से अप्लाई होता? मरियम नवाज साहिबा भी नहीं अप्लाई होता? ऑफ कोर्स होता। बस बात खत्म हो गई। सो इट्स द एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, एंड ऑफ स्टोरी नहीं है, शुरू हुई है ना। आपने पामाल किया और आपने पामाल करने के लिए सिंध के IG को किडनैप किया। आपने 2 वफाकी इदारे इस्तेमाल किए जो प्राइम मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के बगैर नहीं हिल सकते हैं। आप कर क्या रहे हैं? आपकी नज़र में क्या कर रहे हैं अब्बासी साहब? मुल्क की तबाही। आप सूबे पर हमलावर हो गए, आइन आपने तोड़ दिया है, एक वफाकी अफसर को आपने अगवा कर लिया, 2 वफाकी इदारे इस्तेमाल किए जिसके तमाम अफसरान आर्मी से आते हैं, आर्मी को मुलव्वस कर दिया। मॉडल टाउन करना है तो मॉडल टाउन का कर लें, जो मर्जी करना है उसकी तफ्तीश करें ना। 3 तफ्तीशें हो चुकी हैं, 3। आप क्या करना चाहते हैं? अगर माजी में कोई गलती हुई है तो आज आपको इसका हक हासिल है कि आप मरीम नवाज के कमरे पर चढ़ाई करें, दरवाजे तोड़ें। ये कोई तरीका है हुकूमत का? तो मानते हैं वो कि उन्होंने किया है, ये मानते हैं? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि अगर हुआ है, कहते हैं तो मीडिया के ऊपर जो नजर आ रहा है उससे तो ऐसा लगता है कि कैप्टन सफ्दर बड़े सुकून से पुलिस की गाड़ी में बैठे हैं और नारेबाजी करते हुए जा रहे हैं। उनकी नजर में तो कुछ पता कर लो, कुछ नहीं हुआ तो फिर ठीक है। राइट। अच्छा अब्बासी साहब, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। IG भी अगवा नहीं हुआ, सारी सिंध पुलिस छुट्टी पे चली गई। वो भी नहीं हुआ, वो भी छुट्टी पे भी नहीं गई। मतलब आप क्या कर रहे हैं? किस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं? अच्छा, एक तकरीर से घबरा गए, एक खातून से घबरा गए कि आज होटलों के दरवाजे तोड़ रहे हैं। टूटा हुआ दरवाजा सबके सामने है। हमने भी FIR के लिए अप्लाई किया है, FIR दर्ज क्यों नहीं हो रही? अच्छा, आपने एक और बात फरमाई, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि IG अपने अगवा का मुकदमा दर्ज नहीं करवा सक रहे, उसकी FIR नहीं करवा सक रहे। क्या, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू पीपल्स पार्टी वाया द PDM एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्या पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी बात है कि IG जो हैं वो अपने अगवा के बारे में कोई FIR कटवाना चाह रहे हैं? FIR कटवा नहीं सकते। एक सूबे का IG क्या कहेगा? मुझे किसने अगवा कर लिया? वो क्या कहेगा? कुछ हिजाब भी होता है, कुछ शर्म होती है, पुलिस है। एक आप समझे, मुल्क के अंदर 1.5 लाख में है पुलिस अफसर, सिंध में है पुलिस के ऑफिशियल हैं, उनका इंचार्ज अगवा हो गया। आज सिंध के अवाम क्या सोच रहे हैं? वो FIR दर्ज कराएगा तो क्या लिखेगा? मुझे किसने अगवा किया? ये सूबे और वफाक का डायरेक्ट क्लैश बना दिया इस हुकूमत ने, सिर्फ एक चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल करने के लिए। उस सारी चीज़ का मकसद मरीम नवाज को हरासा करना था। सारी बात का मकसद कि रात के 2 बजे या 4 बजे IG को घर से उठाया गया, ज़बरदस्ती पर्चे दर्ज कराए गए और सुबह 7 बजे होटल के कमरे पर हमला किया गया। राइट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो शिबली फराज साहब ने कही कि आप लोग चेन ऑफ कमांड की बात करते हैं कि चेन ऑफ कमांड फॉलो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन और आइन की पासदारी बड़ी ज़रूरी है, लेकिन चेन ऑफ कमांड को तोड़ने में 99 में आप लोग खुद इन्वॉल्व थे। ये बात आज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। 99 में शिबली फराज साहब कहाँ थे? कौन सी चेन ऑफ कमांड टूटी है? हम आइन की बात कर रहे हैं। आइन के अंदर हर इदारे के इख्तियारात हैं, हर ओहदे के इख्तियारात हैं, हर एक की जिम्मेदारी है, हर एक का हलफ है। उसके मुताबिक मुल्क को चलाएं। एक दफ़ा चला के देख लें, बेहतरी हो जाएगी।
99 کو देखना तो ट्रुथ कमीशन बना दे, शिबली फराज साहब बना दे ट्रुथ कमीशन, मैं भी पेश हो जाऊंगा, 99 के तमाम लोग पेश हो जाएं, जो चेन ऑफ कमांड टूटी हो बता दें। आप यकीन करें, माजी में रहना छोड़ दें, माजी के बहुत से पहलू होते हैं, हर इशू के आपको सैकड़ों पहलू मिलेंगे। हकीकत जो है अवाम पे छोड़ दें, ट्रुथ कमीशन बनाए, वो डॉक्यूमेंट कर देगा, इसको उल्टा शुरू कर दें, आप 2020 से शुरू कर दें ट्रुथ कमीशन। बल्कि मैं कहता हूँ ये आईजी का मामला भी ट्रुथ कमीशन पहला टेस्ट ये दे दे कि सारे लोग आएँ, वो बताएं कि आईजी के साथ क्या हुआ, आईजी खुद बता देगा मेरे साथ ये हुआ, रेंजर वाले बता देंगे, इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के लोग बता देंगे, सिंध गवर्नमेंट बता देगी, हम बता देंगे चादर कैसे, चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे टूटा, सब बता देंगे। यहाँ से पीछे शुरू कर दें, 47 तक ले जाएं, डॉक्यूमेंट कर दें, किसी पे इल्ज़ाम मत लगाएं, लोगों को अपना फैसला खुद करने दें। अच्छा बस अब तमाम सूरत हाल को देखते हुए और अनफोल्ड होते हुए देखते हुए, इट्स अ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन, बड़ी क्विकली चेंज हो रही है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जो कि आप लोगों की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के अंदर मेन इत्तेहादी है, आप दो बड़ी पाकिस्तान की जमातें हैं, आप उनकी कारकर्दगी और वो जिस तरीके से इस केस को आगे लेकर चल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो आज के दिन ही जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वज़ीर आला साहब ने भी अपने तमाम MPAs को भी बुलाया है, उनको भी इस सिचुएशन से आगाह कर रहे हैं। आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरह पीपल्स पार्टी इस मामले को आगे लेकर चल रही है? नहीं, देखिए हुकूमत तो सिंध की बेबस हो चुकी है। जिस गवर्नमेंट का आईजी उठा लिया जाए, आप जरा बात की तय को तो देखें ना, एक सूबे का आईजी उठा लिया गया, उसकी सारी पुलिस फोर्स आज डीमोरलाइज्ड है, वो छुट्टी पे जाना चाहते, कहते हैं जी हम बेइज्जती में काम नहीं करेंगे। वो चीफ मिनिस्टर बेचारा क्या करेगा जब वफाक आप पे हमलावर हो जाए अपनी तमाम कुव्वत के साथ। रेंजर्स ने घर का घेराव किया, अगर वहां गोली चल जाती कौन जिम्मेदार था? वहां पुलिस वाले भी थे, उनके पास भी बंदूकें थी। अगर बंदूकें आज एक वफाकी इदारा और सूबाई पुलिस आपस में बंदूकें एक दूसरे पे तान लेते, गोली चल जाती, उसकी जिम्मेदारी कहाँ जाती? वज़ीर-ए-आज़म पे। आज वज़ीर-ए-आज़म क्यों जिम्मेदारी नहीं लेता? या वो कह दे कि रेंजर वहाँ नहीं गए, या वो कह दे कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस उसमें नहीं है। ये दोनों इदारे प्राइम मिनिस्टर के हैं। आज कुछ कहने के काबिल नहीं है, कह दे ना कि नहीं है, बात ख़त्म हो जाएगी। राइट अब्बास साहब, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात हो गई। अब ज़रा आर्मी चीफ के जो कांटेक्ट हुआ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, उसके हवाले से बात करते हैं। एक बड़ा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया गया आर्मी चीफ की तरफ से कि उन्होंने कांटेक्ट किया सियासी क़यादत को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनको यकीन दहानी दिलाई कि हम साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब नाउ दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी मैच्योर, ताकि किसी भी वोलेटाइल सिचुएशन को डिफ्यूज़ किया जा सके। अब्बास साहब, क्या आप इस फ़ोन कॉल से, इस राब्ते से सेटिस्फाइड हैं? देखिए, मेरी सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है। एक सूबे का वज़ीर आला बेबस हो गया, उसके आईजी को उठा लिया गया। अब तरीका ये था, और उठाया वफाकी इदारों ने, अब तरीका ये था कि प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता, उन्हें कहता जी कि ये हम इससे लाताल्लुक़ हैं, हमारे पता नहीं किसने किया है, या हमसे गलती हो गई है, जो भी उसके हक़ाइक़ हैं। उसके बाद उनको उस चीज़ की तशफ़ी कराई जाती, वो नहीं हुआ। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब मजबूर हुए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो इदारे हैं इसमें तमाम अफसरान जो हैं वो फ़ौज से आते हैं। तो उन्होंने चीफ को दरख्वास्त की कि आप पता करें कि ये क्या। अब आर्मी चीफ जो हैं उनका काम तफ्तीश करना नहीं होता। आर्मी एक्ट के तहत जो आर्मी के अफसरान हैं उनसे वो पूछ-गुछ कर सकते हैं। वो ये पूछ-गुछ नहीं कर सकते कि थाने में क्या हुआ, पर्चा क्यों दर्ज हुआ, आईजी को क्या उसके साथ पेश आई है। वो सिर्फ अपने जो अफसरान हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, क्या हुआ, हमें हक़ाइक़ से आगाह करें, और अगर किसी जिसने गलती की उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये वो कर सकते हैं। वो जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, वो एक सिविल मैटर है, उसका वो कर नहीं सकते। अब सिविल मैटर इन वफाकी इदारों ने करवाया है आईजी को अगवा करके, यानी मकसद था चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करना, हरासां करना। इस्तेमाल किया गया दो वफाकी इदारों को, जिन्होंने सूबे के पुलिस चीफ को उठाकर उससे पर्चा दर्ज करवाया, और ये सारा मामला पेश आया। तो ये मामला बहुत बढ़ गया है। ये ख़त्म हो सकता था अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब एतराफ़ कर लेते कि जी मुझसे गलती हो गई है, या मुझे इल्म नहीं है बात का, ये बात वहाँ ख़त्म हो जाती। राइट। लेकिन वो नहीं हुआ, अब बात बढ़ती जा रही है।
اور یہ بڑھ کے جائے گی کدھر؟ شاہد خاقان عباس صاحب، آپ پرائم منسٹر آف پاکستان رہے ہیں، آپ کی سیاسی بصیرت ہے، ایکسپیرینس ہے. پرائم منسٹر صاحب کے ریاکشن جو کہ نہیں آیا، کسی قسم کا ریاکشن بھی نہیں آیا، اس کے بعد یہ بات جا کر رکے گی کدھر؟ کیونکہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. 10 دن کی تاخیر ہوئی ہے چھٹیوں کے اندر. 10 دن تک اگر یہ انویسٹیگیشن نہیں ہوتی تو اس کے بعد دوبارہ پولیس چھٹی پہ چلی جائے گی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انویسٹیگیشن سے معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچا جائے I گا. understand. وہ صرف وفاقی جو افسران فوج کے ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں. پرائم منسٹر کا رسپانس آ گیا ہے، اس کے وزراء لگے ہوئے ہیں. 8-10 کرائے کے وزیروں اور مشیروں کی اور اسپوکس پرسن کی فوج لگی ہوئی ہے. کوئی کام کی بات انہوں نے کی نہیں ہے. تو پرائم منسٹر کو تو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. ان کو یہ پرواہ نہیں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے، صوبے پر حملہ آور ہوئے ہیں. یہ دونوں ادارے ان کے ہیں. یہ بات کو معمولی بات نہیں ہے. ہمیں توقع یہ تھی کہ سپریم کورٹ نوٹس لیتا، ہائی کورٹ نوٹس لیتا کہ بھئی ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر. یہاں پر میں نے کہا کہ افسران کے ٹرانسفر پوسٹنگ پر سو موٹو نوٹس لے گئے سپریم کورٹ میں. آج ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے ملک کے اندر. وفاق اور صوبہ آمنے سامنے ہیں، ان کی آرمڈ فورسز آمنے سامنے ہیں، پولیس اور رینجرز آمنے سامنے، سول آرمڈ فورسز اور پولیس آمنے سامنے ہے. اس کا اب مجھے ایسی ہے تو ایسی ایک انوکھی بات ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اب اس کے لیے کوئی پروسیجر موجود نہیں ہے، لیکن کورٹس نوٹس لے سکتے ہیں. دوسرا جو مجھے نظر آتا ہے اس کا حل وہ سینٹ میں ہے، کیونکہ سینٹ وہ ادارہ ہے جو وفاق اور صوبے کے تعلقات کو برقرار رکھتا ہے. اگر اس کے اندر کوئی مشکل ہو سینٹ اس کا حل کر سکتا ہے. اب سینٹ مفلوج ہے، سینٹ چیئرمین کچھ اس کے اختیارات ہیں نہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتا. تو جب آپ اداروں کو مفلوج کر دیں گے اور ایسی حرکتیں کریں گے تو اس کا پھر حل نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. آج یہی کیفیت ہے. رائٹ. اچھا عباس صاحب، اس پوری صورتحال کے بعد ایک طرف یہ پہلو بھی دی ادر سائڈ آف دا کوائن از کہ شاید کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی، سندھ پولیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی سندھ گورنمنٹ کے انڈر انفلوئنس بہت ہوتی ہے، شاید کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ایسی چل رہی ہو جس کی وجہ سے کوئی پولیٹیکل موٹیو بھی ہو سکتا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو زیادہ ایک طرح سے لائم لائٹ میں لے کر آنے کا. یہ موقف جو زبان زد عام ہے آج کل اور بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر بھی ڈسکس کریں، شاید خاقان عباس صاحب اس کے اوپر آپ کا کیا تھاٹ ہے کہ پولیٹیکل موٹیو بھی ہو سکتا ہے؟ پولیٹیکل موٹیو جس کا بھی ہو، ہماری چادر اور چار دیواریں کیوں پامال کیا گیا؟ مریم نواز کے ہوٹل کا کمرہ کیوں توڑا گیا؟ ہمارا تو یہ سوال ہے. اور اب معلوم ہوا کہ وہ کمرے کا دروازہ توڑنے کے لیے آپ کو سندھ کے آئی جی کو اغوا کرنا پڑا. کس کے حکم پر ہوا؟ بات سیدھی وزیر اعظم پہ جاتی ہے. اگر آج وزیر اعظم اس کا جواب نہیں دے گا اس کے اداروں نے کیا کیا، یا ان اداروں کے خلاف کارروائی کرے اگر ان کی مرضی کے بغیر کیا ہے، کچھ تو کرے نا. یا تو اعتراف کرے جی ہاں میں نے سمجھا کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے قائد اعظم کے مزار پر اور میں نے حکم دیا کہ ان کے ہوٹل کا دروازہ توڑ کے ان کو پکڑا جائے. یہ کہہ سکتا ہے پرائم منسٹر. اب یا وہ یہ کہے کہ میں لا تعلق ہوں اس معاملے سے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کس نے کیا کیا. دونوں چیزیں نہیں ہو رہی. تو اب اس کا جواب کون دے گا؟ ہماری چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. سندھ صوبے کی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی انڈرمائن کی گئی، توڑی گئی، کانسٹیٹیوشن کلیش کیا گیا وفاق اور صوبے کا، اور آج یہ کیفیت ہے ملک کے اندر. رائٹ. اچھا شاہد خاقان عباس صاحب، ایک اور جو چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ انڈین میڈیا جو کراچی کی صورتحال ہے اس کو بہت زیادہ آؤٹ پلے اور اوور پلے کر رہا ہے. اب آبویسلی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جو کراچی کے اندر صورتحال ہوئی ہے، آپ اپنا موقف رکھتے ہوئے، آپ اپنی تمام باتیں کرتے ہوئے، شکوے شکایات جو بھی ہیں، جو آپ لوگوں کے کنسرنز ہیں وہ کرتے ہوئے کیسے انشور کر سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے کوئی اس طرح کی گفتگو نہ ہو جو انڈیا کسی طریقے سے مس یوز کر سکے؟ حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ پوری کر رہی ہے نہیں کر رہی وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے، لیکن اپوزیشن کے پلیٹ فارم سے یہ کیسے انشور کیا جا سکتا ہے؟ اپوزیشن کیا کر سکتی ہے؟ آپ آئی جی نہ اٹھائیں نا. انڈیا اگر کچھ بات کر رہا ہے تو وہ آئی جی کو اٹھانے پہ کر رہا ہے. وہ وفاق اور صوبے کے جھگڑے کی بات کر رہا ہے، وہ رینجرز اور پولیس کی آپس میں بندوقیں تاننے کی بات کر رہا ہے. وہ ہمارے دوست تو نہیں، ہمارے دشمن ہیں. وہ ہمارے حق میں بات کریں گے. آپ دشمنوں کو موقع نہ دے کے بات کریں. یہ صحیح سیدھی سی بات ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر ہمت ہوتی، جب انڈیا نے کشمیر کا بارڈر کیا، سکوت کشمیر جسے کہتے ہیں، آپ کو اپنے بارڈرز بند کر دینے چاہیے تھے، اپنے وہاں سے سفارتی تعلقات ختم کر دینے چاہیے تھے.
پھر دنیا نوٹس لیتی کہ ہم کشمیر پر کتنے، آپ تو ہر روز کہتے جی ہمیں مل لو، ہمیں بات کر لو، یہ ڈائلاگ وہ ڈائلاگ سے ہی بات نہیں ہوگی، آپ کو ایک سخت رویہ رکھنا پڑے گا. انڈیا آپ کا دوست نہیں ہے، انڈیا آپ کو دشمن ہے، اس بات کو سب اعتراف کر لیں. انڈیا کے میڈیا کو مت دیکھا کریں، اس نے تو آپ کے حق میں بات نہیں کرنی، اس نے تو آپ کی ہر کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنا ہے. تو آئی جی مت اٹھایا کریں تاکہ انڈیا ایکسپلائٹ نہ کر سکے. رائٹ عباس صاحب، اسی پوائنٹ پر بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس کے بعد پھر فردر ڈسکس کریں گے پاکستان کی اوور آل سیاست، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا حکومت 5 سال مکمل کرے گی یا نہیں کرے گی، تمام معاملات ڈسکس کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. 19 تاریخ کو جو معاملہ ہوا اس کی ڈسکشن کے بعد اب آگے ملکی سیاست کی طرف بڑھیں گے. حکومت رہے گی نہیں رہے گی، مہنگائی کا کیا ہوگا، یہ تمام موضوعات ڈسکس کرتے ہیں. عباس صاحب، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی پرفارمنس اب تک، گجرانوالہ کا جلسہ 16 اکتوبر، 18 اکتوبر کراچی کا جلسہ اور اب کوئٹہ کا جلسہ ہونے والا ہے، ابھی تک کی پرفارمنس، ابھی تک کا کراؤڈ جو پل کیا گیا، کیا آپ اس کو کافی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے چند ہزار لوگ جمع کر لینا کوئی مشکل تھوڑی ہے، اتنی پرانی جماعتیں، کوئی مسئلہ نہیں. پھر کیوں پریشانی کیا ہے؟ پھر ہوٹل کے کمرے پر حملہ کیوں کیا؟ یہ تو بتا دیں، آئی جی کو ہوا کیوں کیا؟ اگر پریشانی کوئی نہیں ہے تو آج نیب چیئرمین میٹنگیں کیوں کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، عوام اس حکومت کو باہر نکال پھینکیں گے. یقین کریں، میں نے جو جذبہ دیکھا ہے نا، میں نے اپنی 32 سال کی سیاسی تاریخ میں نہیں دیکھا. لوگ تنگ ہیں، لوگ پریشان ہیں. ہم کہیں جاتے ہیں یا گاڑی پار کر کے آپ کے یہاں آتے ہیں، 3 آدمی راستے میں کہتے ہیں جان چھڑائیں جی ان سے، ہم تنگ آ گئے مہنگائی سے. یہ آپ کے باہر ہر روز ایک نیا کراؤڈ آتا ہے. پہلے لیڈی ہیلتھ ورکر تھیں، آج اس کے پاکستان PBC کے امپلائیز ہیں، کل کوئی اور ہوگا. اس سے پہلے کلرک آئے تھے، وفاقی ملازمین آ رہے ہیں. آپ نے حکومت تباہ کر دی، آپ نے معیشت تباہ کر دی، آپ نے مہنگائی عروج پر لے گئے، بے روزگاری عام کر دی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ مصروف ہیں ہوٹل کے دروازے توڑنے میں، آئی جی کو اغوا کروانے میں. لیکن عباس صاحب، کہا جاتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کوئی سنگل گول نظر نہیں آ رہا. ساری جماعتیں اپنے اپنے نظریے رکھتی ہیں جس کا ان کو پورا حق ہے. بٹ دا پرابلم از کہ نواز شریف صاحب ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے طور پر چل رہے ہیں، وچ از اے جنرل پرسیپشن ایز ویل. پیپلز پارٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف چل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ اداروں کو اس میں ملوث نہیں کرنا چاہیے اور اداروں کے خلاف جو مہم جو ہے وہ ہم نہیں اس کا حصہ بنیں گے. تو یہ تمام کے تمام جو تھاٹس ہیں، جو نظریات ہیں، وہ بڑے مختلف نظر آتے ہیں. ایسی صورتحال میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک سنگل گول کیسے اچیو کر پائے گی؟ ہے ہی سنگل گول، اس میں سب اتفاق کرتے ہیں. اس کی موڈیلٹیز پہ ڈفرینس ہو سکتا ہے، رائے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ایک بات پہ سارے متحد ہیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور پاکستان نے اگر ترقی کرنی ہے الیکشن میں دھاندلی مت کریں. اس ملک کو جو عوام آپ کو امانت دیتے ہیں اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، عوام کی رائے محترم ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے. یہ ساری بات ہے، اس پر سارے متفق ہیں، پورا پاکستان متفق ہے، آپ بھی متفق ہیں. آپ سڑک پہ کسی سے پوچھ لیں وہ بھی اس سے متفق ہے. اچھا، آپ کو یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آگے چلتے ہوئے نظر آتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ تو کوشش کر رہے ہیں کہ دسمبر اور جان کے اینڈ تک یہ حکومت یا تو چلی جائے یا گر جائے یا استعفیٰ دے دے، کچھ کسی قسم کے اس طرح کی صورتحال ہو جائے. آپ کو یہ گول اچیو ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ حکومت چل رہی ہے، چلتی حکومت کے یہ حالات ہوتے ہیں. مجھے بتائیں نا، حکومت تو ختم ہو چکی ہے. یقین کریں، آج کی نہیں، کئی مہینے ہو گئے، سال ہو گئے. حکومت تو ملک سارا زوال پذیر ہے. میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں مجھے ایک بہتری ملک کے اندر دکھا دیں. ایک نہیں ہے. کہاں ہم جا رہے ہیں؟ کیا سیاست بہتر ہوئی ہے؟ کیا ملک کی معیشت بہتر ہوئی ہے؟ کہ عوام کی کیا معیشت کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے. دیکھیں، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ڈیفیسٹ ہے وہ سرپلس کے اندر چلا گیا ہے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں. آج ہی شبلی فراز صاحب گنوا رہے تھے کہ سیمنٹ کی ایکسپورٹ ہسٹوریکلی سب سے ہائی پر ہے، موٹر سائیکلز کی مینوفیکچرنگ بڑی اچھی جا رہی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں معیشت صحیح ہو گئی ہے، پراپر پہیے پہ. صحیح ہے، پھر مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ کہتے ہیں ہاں مہنگائی ایک مسئلہ ہے، اس کے اوپر ہم لوگ میں یہ کہہ رہا ساری ہوں، چیزیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ بیوقوفی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. معیشت زوال پذیر ہے.
معیشت کی ترقی کے حساب سے دیکھیں نا 5.8% گروتھ تھی آپ کا ٹارگٹ 7 تھا، آپ آج 1 سے نیچے ہیں، اس سال تو منفی ہیں، اس سال 1 کی توقع ہے، اس سے آپ ملک کو ترقی دیں گے؟ یہ کام ذمہ داری اور عقل کے ہوتے ہیں، یہ شبلی فراز صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج گیس کی قیمت بڑھنے کا الزام بھی آپ پہ لگا ہے بائی دی وے، اسی پریس کانفرنس میں جس پریس کانفرنس کا میں بار بار ذکر کر رہی میں ہوں، حاضر ہوں، مجھ پہ کہہ الزام رہے ہیں لگائیں۔ ایلن جی آپ نے جس قیمت کے اندر لیا اسی کی وجہ سے اب قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مورد الزام ماشاء اللہ۔ وہ آج ہی بولا ہے انہوں نے، کون؟ شبلی فراز صاحب نے۔ شبلی فراز صاحب کو گیس کی قیمت بھی آتی کہ گیس کی قیمت ہوتی نہیں ہے؟ ابھی گیس وزیر ہیں، اتنا دلال نہ کریں۔ مجھے گیس کی سپیلنگ بتا دیں، فراز صاحب وہ وزیر ہیں، پڑھے لکھے ہیں، احمد فراز صاحب کے صاحب ذاتے ہیں۔ الف بے جس بات کی نہ پتہ ہو، پیٹرولیم منسٹر کیوں نہیں آ کے یہ بات کرتا؟ انہوں نے کہہ دیا سردیوں کے اندر قلت ہوگی گیس کی، جی بتا دیا نا، تو بس میں یہ کہہ رہا ہوں کابینہ آپ کو بتاتی ہے کہ قلت بھی ہوگی، آپ کو تکلیف بھی ہوگی، مہنگائی بھی ہوگی، حل ہم نہیں کریں گے، ہم آپ کو اطلاع دیں گے کہ مہنگائی بھی ہوگی، تکلیف آپ کو ہوگی۔ میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب تک یہ حکومت ہے عوام تکلیف میں رہیں گے۔ کب تک یہ حکومت ہے؟ حکومت تو ختم ہے، میں کہتا ہوں نہیں وہ تو آپ نے پہلے کہا، لیکن ابھی آپ نے کہا کہ جب تک یہ حکومت ہے، یہ جیسی بھی ہے کب تک ہے؟ دیکھیں ہر لمحہ اس کا ملک پر بھاری ہے، یہ نہیں رہ سکتی، یہ سیدھی بات ہے۔ اب یہ کیسے جائے گی یہ وقت بتائے گا۔ 5 سال مکمل ہوں گے؟ اللہ نہ کرے، یقین کریں میں سب سے بڑا حامی ہوں 5 سال مکمل کرنے کا، لیکن جو حکومت عوام کا اعتماد کھو چکی ہو، جس کی بنیاد غلط تھی، ہم نے اس غلط بنیاد کو بھی قبول کیا، آ گئی اسمبلیوں میں، لیکن نہیں چل رہی، ناکام ہو چکی ہے۔ اب گھر جانے کی باری ہے، اب عوام کو رائے کا، ورنہ یہ آپ مزید یہ خرابیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا دیکھ لیں، کل پرسوں کسی نے یہ بنایا ہے، بتایا، ایک گراف سا بنایا ہے کہ ہماری جی ڈی پی کیا تھی اور ہمارا ڈیٹ کیا تھا، یہ برابر چل رہے تھے، جی ڈی پی بھی گرو کر رہا، ڈیٹ بھی گرو کر رہا تھا۔ جب 2017 میں میاں نواز کی حکومت ٹوٹی، ڈیٹ بڑھنا شروع ہو گیا اور ایونچولی اس حکومت میں وہ کراس اوور کر گیا اور اب ملک کا ڈیٹ زیادہ ہے اور جی ڈی پی کم ہے۔ یہ بڑے تلخ حقائق ہیں۔ اچھا، میاں نواز شریف صاحب کی بات ہو رہی ہے عباس صاحب، تو اب بہت زیادہ لوگ اس طرح کا شکار ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو تقریر کرتے ہیں تو حشاش بشاش نظر آتے ہیں، وہ واپس کب آئیں گے؟ کیونکہ آپ لوگ بارہا یہ کہتے آئے کہ علاج کروائیں گے اور پھر واپس آئیں گے، تو کب شروع ہوگا علاج؟ کب پاکستان وہ واپس آئیں گے؟ کیا وہ سیاست میں حصہ لیں گے؟ پورے بھرپور طریقے سے نہیں لیں گے؟ ان کی ابھی کی طبیعت کیسی ہے؟ حکومت اس پہ بھی ڈاؤٹس کرتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ پڑھ لیں، ڈاؤٹس ہیں تو لے آئیں واپس، زور لگا لیں، تو کوشش کر رہے ہیں لانے کی، کر لیں کوشش، تو یو کے کی گورنمنٹ سے بھی، پھر سوال کیا ہے؟ انہوں نے تو یو کے کی گورنمنٹ سے بھی پھر سوال کیا کانٹیکٹ ہے؟ پھر کر لیں۔ میڈیکل رپورٹ پڑھی ہے کسی نے؟ پڑھ لیں، میں نے تو نہیں بنائی، ڈاکٹرز نے بنائی ہے، اور انگلینڈ کے اچھے ڈاکٹرز میں شمار ہوتا ہے، ایک انگلینڈ کا ہے ایک یو ایس اے کا ہے، پڑھ لیں۔ دیکھیں جو آدمی بیمار ہوتا ہے، وہ آدمی بیمار ہوتا ہے، 3 سرجیکل انٹرونشنز ہونی ہیں، یعنی آپریشنز ہونے ہیں، وہاں پر بند ہیں کووڈ کی وجہ سے آپریشن، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر۔ جو آدمی بیمار ہوتا ہے وہ کھانا بھی کھاتا ہے، وہ چہل قدمی بھی کرتا ہے، اپنی زندگی بھی گزارتا ہے، بات بھی کرتا ہے۔ آپ اگر ٹی وی پر دیکھ کر کسی کو بتا سکتے ہیں کہ بیماری ہے یا نہیں ہے، تو پھر آپ ہی علاج کرنا شروع کر دیں۔ یہ چھوٹی باتیں نہیں کرنی چاہیے، حکومت میں ہو نا، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں کہ آپ علاج کے لیے گئے، علاج کرا کے آ جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی، آپ کے ایک دن بھی آپ کی سزا میں کمی نہیں ہو رہی۔ ہم نے جو ارشد ملک سے آپ کی کنوکشن کرائی تھی وہ بھی قائم ہے، اس میں بھی کمی نہیں آئی، ارشد ملک تو فارغ ہو گیا، لیکن حکومت نے جو کنوکشن کرائی تھی اس کو بلیک میل کر کے وہ قائم ہے۔ تو نواز شریف صاحب کب واپس آ رہے ہیں یہ جب علاج مکمل ہو جائے گا۔ اور کب ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیونکہ کووڈ کی وجہ سے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے ہی 3 ان کے آپریشن ہو جائیں گے، کووڈ وہاں ہے، اس میں جب تک ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کریں گے، ہسپتال ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ سرجری کب ہو سکتی ہے۔ وہاں پر جو ہاسپٹلز ہیں ان کی اپنا ایک پرائرٹی لسٹ ہوتی ہے، اس کو آپ جمپ نہیں کر سکتے، وہ دیکھتے ہیں کرٹیکلٹی کیا ہے، اس کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں۔
رائٹ. اچھا عباس صاحب, اب واپس پی ڈی ایم کی پالیٹکس کی طرف آتے ہیں. ایکسپیکٹڈ کوئٹہ کے جلسے کے اندر سے کیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو ڈیسائیڈ یہ ہو رہا تھا کہ پہلے کوئٹہ کی طرف جائیں گے, اس کے بعد پھر بلوچستان کی حکومت سراپا احتجاج نظر آئی کہ بلوچستان کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا تو کچھ نہیں, لیکن اب آپ احتجاج کرنے آ رہے ہیں, جلسے جلوس کرنے آ رہے ہیں, تو ادھر آ رہے ہیں. اب فائنلی کوئٹہ کی طرف جا ہی رہے ہیں, تو کچھ خبریں یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پتہ نہیں اٹینڈ کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے جلسہ. دیکھیں, کوئٹہ کا جلسہ پہلے 11 کو تھا, پھر 18 کو کیا گیا, پھر پیپلز پارٹی کا جلسہ کراچی میں تو 25 کا رکھا ہے. اس میں کوئی حکومت کی رکاوٹ نہیں ہے, کم از کم ہمیں کوئی نظر نہیں آئی. نہ ہم حکومت کے کہنے پر جلسے رکھتے ہیں. ہم نے کیا بلوچستان کے لیے کیا, ہم نے وہاں کی اسمبلی توڑی, ہم نے وہاں کا چیئرمین بنایا جس کو کوئی دنیا کا شخص پہچانتا نہیں تھا, ہم نے وہاں سینیٹروں کی خریداری کی, ہم نے وہاں تمام ترقی کے کام روک دیے. یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے. اب میں بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا. ہم نے گوادر پورٹ کو پہلی دفعہ فنکشنل کیا, گوادر ہوائی اڈہ بنایا, سڑکوں کا جال بلوچستان میں, بلوچستان کی ترقی کے لیے پیسے, بلوچستان کو ریکارڈ اس کی جو فنڈز تھے وہ دیے گئے. آج تو ہر ایک کو نہ پیسے دیے جاتے ہیں نہ ان کے کام کیے جاتے ہیں. اس حکومت نے آ کر تمام پروجیکٹ بلوچستان کے بند کر دیے ہیں, تمام بند ہیں. گوادر پورٹ پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, ہر وزیر پیسے مانگ رہا ہے. یہ حالت ہے آج بلوچستان کی. میں وفاقی وزراء کی بات کر رہا ہوں, گورنمنٹ وہاں نام کی ہے نہیں. تو آپ یہ باتیں کرنے کو چھوڑیں, آپ یہ دیکھیں کہ عوام تنگ ہے یا نہیں ہے. حکومت کا یہ کام ہوتا ہے, عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھتی ہے, دیکھتی ہے کہ عوام مشکل میں ہے یا نہیں ہے, مہنگائی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہاں تو قیمتیں آسمان کو بات کر رہی ہیں. وزراء بات کر رہے ہیں جی فلانے کو اندر ڈالنا ہے, فلانے کو ECL پہ ڈالنا ہے, فلانے کو انگلینڈ سے منگوانا ہے. فیئر انف. اچھا, اب گلگت بلتستان کے انتخابات ہیں, اور یہ انتخابات بڑے فیصلہ کن اس لیے ہوں گے کیونکہ یوزلی گلگت بلتستان کی حکومت جو ہے وہ ہوا کرتی ہے جو کہ وفاق کی حکومت ہوتی ہے. اور ایسی صورتحال میں ابھی آج ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں جلسہ کر رہے تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ وفاق کی کارکردگی آپ پنجاب اور KPK میں بھی دیکھ لیجئے, اس لیے وہاں ووٹ نہ دیں. گلگت بلتستان میں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھی ہے, وہ وہیں ایک دوسرے کے خلاف انتخابات بھی لڑ رہی ہے. What do you expect out of GB elections? دیکھیں, یہ PDM جو ہے یہ انتخابی الائنس نہیں ہے. Certainly. تو وہاں پر پیپلز پارٹی بھی الیکشن لڑ رہی ہے, ہم بھی لڑ رہے ہیں, PTI بھی لڑ رہی ہے, دیگر جماعتیں بھی لڑ رہی ہیں, اور ہر جماعت اپنی کارکردگی کی بات کرے گی. وہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ جو انٹرم سیٹ اپ بنایا گیا ہے وہ اتنا کرپٹ ہے اور اتنے انفلوئنسز ہیں کہ پھر انڈیا اس کی بات بھی کرے گا. ہم یہی کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان سے ابتدا کر لیں, وہاں کے لوگ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مت توڑیں, ان کو مت مروڑیں, الیکشن کو فیئر ہونے دیں. الیکشن کی فیئرنس صرف الیکشن کی ڈیٹ پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. لوگ دیکھتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ کیا کر رہا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کس معیار کے لوگ انٹرم سیٹ اپ میں لگے ہوئے ہیں, لوگ دیکھتے ہیں کہ کینڈیڈیٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں ایجنسیاں کیا کر رہی ہیں. بڑا حساس علاقہ ہے, اور انڈیا ہر بات وہاں کی ایکسپلائٹ کرے گا. اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اور پھر بات وہیں آتی ہے کہ اگر آپ عوام کی رائے کا احترام نہیں کریں گے, الیکشن میں انٹرفیئرنس کریں گے, تو کل جو حکومت بنے گی وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکے گی. ہماری جو حکومت رہی ہے 4 سال, الحمدللہ GB کی تاریخ میں بہترین حکومت رہی ہے, کام بھی کی ہیں, کرپشن سے پاک, اور ہر شخص اس کی تعریف کرتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ عوام اس کی صورت میں اس کے نتیجے میں ووٹ دیں گے. عباس صاحب, لاسٹ کویسچن. آج سے تقریباً 3 سال بعد جو انتخابات ہوں گے, آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ صاف شفاف ہوں گے؟ کیونکہ ہم ہر انتخابات میں یہ بات سنتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, کرپشن ہوئی ہے, انتخابات فری اینڈ فیئر نہیں تھے. کیا 3 سال بعد بھی ہم یہ بات کر رہے ہوں گے؟ نہیں, میں پہلے بھی کہا ہے, 85 سے میں الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں. 85 کے انتخابات غیر جماعتی تھے, تو ان میں وہی انفیئرنیس آ گئی تھی کہ آپ نے غیر جماعتی کر دی ہے. اس کے بعد سے ہر الیکشن فیئر نہیں ہوا. میں پھر یہ کہتا ہوں یہ چیزیں ٹروتھ کمیشن کے حوالے کر دیں. اس الیکشن میں جو ہوا وہ بھی سامنے آ جائے گا. یہ 2002 کا الیکشن بہت خراب تھا, یہ 18 کا اس سے بھی خراب تھا, بدترین الیکشن پاکستان کی تاریخ کا تھا. ہو گیا, بات ختم ہو گئی, اب سبق حاصل کریں. اس کے نتائج آپ نے بھگت لیے. ایک حکومت ہے جو پہلے دن سے مفلوج ہے, نہیں چل سکتی, کیونکہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اگر آپ کو عوام کی رائے کا احترام نہیں کر سکتے, پھر الیکشن مت کرائیں, پھر آمریت لے آئیں. یہ طریقہ بالکل مناسب نہیں کہ عوام ووٹ کچھ اور کریں اور سلیکٹ کوئی اور ہو.
یہ معاملہ چل نہیں سکتا، یہ نہیں چلا، یہ ماڈل ناکام ہو چکے ہیں. آج ہمارا ملک مشکل میں ہے الیکشن کی وجہ سے، اس بات کو یاد رکھیں. رائٹ شاہد خاقان عباس صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. بہت سارے اور موضوعات ہیں لیکن ول لیو اٹ فار انادر ڈے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. ناظرین، ایک طرف اپوزیشن شدید احتجاج کی طرف بڑھ رہی ہے. جیسے جیسے دسمبر قریب آ رہا ہے ویسے ہی احتجاج میں تیزی بھی آئے گی اور زیادہ طاقت بھی آتے ہوئے نظر آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے حکومت کے الفاظ کے تیر بھی برسائے جا رہے ہیں. کیا ان الفاظ کے تیروں میں اور شکوہ جواب شکوہ میں کہیں کوئی ریکنسیلیشن کی جگہ نظر آتی ہے؟ تو اس کے بارے میں ابھی ہمیں مستقبل بڑا ویگ نظر آتا ہے. دعا یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہو بہتر ہو اور پاکستان کا سیاسی منظرنامہ جو ہے وہ استحکام حاصل کر سکے. اسی کے ساتھ انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.